ग्रामाला जगातील ओलमा कुल सिखाती मकसद में यहाँ से पूरे शामिल हैं हम लोग है हमारी दरसगाह हक कसीदा रास्ता हक कसीदा रास्ता ऐसे कदम बढ़ो ऐसे कदम बढ़ो बहुत बहुत शुक्रिया जी मुनज़्ज़म अंदाज से यहाँ से जो भी नारा लगाया जाएगा उसका भरपूर अंदाज से सबने मिलजुल कर बहुत से लोग पीछे हैं, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि आप लोग तशरीफ रहें। बहुत से लोग पीछे से आ रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा है, आप लोग खुल के बैठे, ज्यादा आप लोग क्लोज होके ना रहे, सलवात पढ़ के थोड़ा पीछे का नारा है। लिहाजा वो लोग जो सरजमीन पाकिस्तान में कुछ तकफीरी टोले के जरिए से एक मुतनाज़ा बिल को मंजूर करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। हमने हमेशा इत्तिहाद की बात की है क्योंकि कुरान का नारा है, लेकिन कुछ लोग कुछ तकफीरी टोले हैं जो इस मुतनाज़ा बिल के जरिए से पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी जो इत्तिहाद है इसको तोड़ना चाहते हैं। लिहाजा हम ऐसे बल्तिस्तान में शिया अक्सरियत है, इसको टेस्ट के जरिए यहाँ पर पहले टेस्ट करना चाहते हैं। इस मुतनाज़ा बिल के हवाले से FIR दर्ज करके क्या नतीजा निकलता है। लिहाजा सरजमीन बल्तिस्तान के मोमिनीन ने, उलमाए किराम ने, नौजवानों ने ये साबित कर दिया इस बिल को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बस प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम इलाही से हुआ चाहता है। मैं मदरसे हुफ़ाज़ुल कुरान के तालिब इल्म से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से इस जलसे का बाकायदा आगाज करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लब्बैक या हुसैन का नारा लगाए और सब बुलंद हो जाए उनके इस्तेमाल में। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। कदम पीछे भी हट जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या के बैठते हैं और उलमाए के तस्लीम होगी, इनकी स्वतंत्र होगी, इलाका आगे बढ़ेगा, इन बेहतर तरीके से सरपरस्त होगा। और जो सियासत के रूप में सियासी पहलू किए हैं, न वो आपके मुखलिस है, न दीन के मुखलिस है, न आदम के मुखलिस है, न इत्तेहाद के मुखलिस है। वरना सुने जब ये मामला पेश आया, मैं खुद मौजूद हूँ, राजा जकरिया साहब ने वज़ीर आला की बल्तिस्तान को काटी, वज़ीर सलीम भी मौजूद है। कौन करके जब मामले का बताया, उन्होंने क्या कहा वज़ीर आला ने, न FIR होगी, न गिरफ्तारी होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आला मखलूक है, उनको इल्म नहीं,
वो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा लेवल का पेश आया यहाँ पर हम मुज़ाकिरात में बैठे हैं, उलमा के साथ वज़ीर दाखिला यहाँ आता है, मुज़ाकिरात चल रही है, रात 11 बजे तक मुज़ाकिरात चलती है, FIR कटती है 5 बजे। खुदा के तमाम अल्फाज को अपने बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मसरूफ आया हूँ इंशाअल्लाह, मेरे बाद उलमाए किराम मज़ीद तशरीफ लाएंगे और खिताब करेंगे। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तमाम मिल्लत का, और आज के इस एहतजाजी जलसे के हवाले से कि यकीनन ये जो मेरे मोहतरम आका सैयद बाक़िर हुसैन अल हुसैनी की जो खिताबत पे एतराज़ात हुए और इस सिलसिले में आगे एहतजाजात हुए और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, यकीनन हमने ये जनाब अली अपने ज़ात की वजह से ये नहीं किया है, जो कुरान में है, ये हुक्म खुदा है। आयत सूरह अहज़ाब की आयत है जिसका मैंने तिलावत की, तर्जुमा ये है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलह, वो लोग जिन्होंने खुदा और रसूल को अज़ियत दी। आप बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, या आराम से खड़े रहना है तो खड़े रहें या बैठ जाएं, शोर मत करें, मेहरबानी होगी। इमाम ज़माना बावाज़ बुलंदतर सलवात। हमारे अपने जवानों की तरफ से भी और गैरों की तरफ से भी मुसलसल इसमें बयानात आ रहे हैं, तो इसको वाज़ेह होना चाहिए। हमारे जवानों के अंदर तो वाज़ेह है कि किस किस पे लानत भेजना है और किस किस को पे दुरूद भेजना है, लेकिन कुरान की आयत है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो हमारे मुखालिफ हैं और हमारे अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कुरान में मौजूद है, लानत के मौजूद है, बहुत सारे आयत मौजूद है। आप तहक़ीक़ करें लानत का माना क्या है, मफ़हूम क्या है और किन किन पे ये सिद्क़ आते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस किसा में मौजूद है, किसा को ऊपर उठाई वखासती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हरबहुम मुस्लिमुन। ये पैगम्बर ने कहा, जो अहले बैत पे जुल्म करे उसने मुझ पे किया है। दुश्मन है उन पे, जो रसूल का दुश्मन है उन पे, जो अली का दुश्मन है उन पे, जो ज़हरा का दुश्मन है उन पे, जो हसन का दुश्मन है उन पे, जो हुसैन का दुश्मन है उन पे, जो मेहदी का दुश्मन है उन पे, जो मासूम का दुश्मन है उन पे। ये हमारा अकीदा है, ये अकीदा है, हम ये जिनाब हमारा अकीदा है, हम अकीदे का इजहार करते हैं। ये तुम हमें रोक सकते हो तो रोको। एक बंदा एक हुसैनी के कहने पर तुम्हें तकलीफ हो गए, पूरा कौम हुसैनी है। हम इनकी आवाज पे आवाज दे के लानत करेंगे। इतना तुम हमदर्दी उनके साथ, और नाम गुलाम अली है, काम दुश्मन अली का है। किया है तुमने। ये उलमा ने कहा, हमें आगा साहब ने कहा, अल्लामा शेख जाफरी साहब ने हमें कहा कि जनाब अली कहीं कोई पत्थर कोई किसी को नहीं लगना चाहिए, कोई पत्ता नहीं गिरना चाहिए, कोई पत्ता नहीं गिरना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लिहाजा हाँ, पत्ता भी नहीं जनाब ये हिलेगा और किसी को तकलीफ भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शर्त ये है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, हम गलत में खुदा उसके लाने भेजता है। ये वाज़ेह कुरान है,
اب تاریخ ڈھونڈو، کس نے خدا کو اذیت دی ہے، کس نے رسول کو اذیت دی ہے، تاریخ ڈھونڈو۔ اب تم کہتے ہیں کہ جناب علی ابو سفیان پہ کچھ مت کہو، کہتے ہیں وہی ابو سفیان ہے جس نے رسول کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہے، 7 جنگیں لڑی ہے۔ شب ہجرت کو رسول پہ حملہ کرنے کی سازش کرنے والا یہی ابو سفیان ہے۔ 2 دن سے 10 دن سے میں کہہ رہا ہوں، جب سے وہاں پہ طوفان شروع ہو چکے ہیں، ہم نے جوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہاں، ہم جوانوں کو کب تک کنٹرول کر کے رکھیں؟ 2 کام تمہیں کرنا ہے، ایجنسی والے، اسٹیبلشمنٹ والے اور حکمرانوں، دیکھو 2 کام کرنا ہے۔ جو FIR کٹی ہے آقا کے نام سے اس کو واپس لے لو۔ جن مولویوں نے، تکفیریوں نے ہمارے ساتھ جو وہاں روڈ پہ تکفیری نعرے لگائے ہیں، ان پہ بھی FIR کر کے گرفتار کرو۔ حاضر حاضر لہو ہمارا، تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ لہذا آج یہ نہیں کہ ہم آج جلسہ کر کے جلوس کر کے گھر کو چلا جائیں، ہمارا امتحان آج سے شروع ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ الا ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین السلتین، بین السلة والذلة۔ ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ تکفیری ٹولہ مرد آباد، 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 تکفیری ٹولہ مرد آباد۔ اور پاکستان میں اسی جن بلاک میں جا رہے ہیں، تو یہ تو امریکہ کو درد ہے، یہ تو اسرائیل کو درد ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچیں یہ چھوٹے چھوٹے محلے کی سیاست ہے اور ہمارے یہاں کی ایک بات ہے اور اس پہ اچھالنا ہے۔ پورے ورلڈ لیول کی سیاست چل رہی ہے یہاں پہ۔ IMF نے جو قرضہ دیا ہے مفت میں دیا ہے۔ پہلا کام یہی ہے، پھر قوالیت، پہلا کام پھر قوالیت پھیلانے کے لیے۔ لہٰذا پورے پاکستان، پورے ورلڈ لیول پہ انشاءاللہ رہبر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو ملایا ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اس ماحول کو تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھائی گروہ تو پورے ورلڈ لیول پہ ہو رہے ہیں اور رہبر نے وہ کام کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ مل جانا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خلیجی ممالک کو ملانا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لہٰذا پورے ورلڈ لیول پہ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے، پاکستان میں بھی۔ آپ دیکھیں نا، کئی سالوں سے شیعہ سنی ایک ہو رہے ہیں، چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی شکل میں ہو، چاہے وہ علامہ ساجد نقوی کی شکل میں ہو، چاہے علامہ امین شہیدی کی شکل میں ہو، چاہے علامہ جواد نقوی کی شکل میں ہو۔ تمام یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ، سب کی فکر یہی ہے کہ بھئی جب تک ہم اپنے اہل سنت کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گے ہم پاورفل نہیں ہوں گے۔ ہم صرف ہم مظلوم نہیں ہیں، اہل سنت کے بریلوی لوگ بھی مظلوم ہیں، بے شک حنفی لوگ بھی مظلوم ہیں۔ مظلوموں کو ایک ہونا چاہیے۔ جیسے پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ چیزیں ہو رہی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان دوستی بڑھ رہے ہیں۔ بے شک رہبر نے فرمایا اہل سنت تو چھوڑو، تمام مکاتب کے مقدسات کا احترام کرنا ضروری ہے اور بے احترامی توہین جو ہے وہ حرام ہے۔ آغا سیستانی نے فرمایا شیعہ سنی بھائی بھائی بلکہ آگے بڑھو، کہو جان ہے۔ سب کی کوشش یہ ہے، سنی کی بھی شیعہ کے بھی آپس میں ایک ہو جائیں، آپس میں ایک ہو جائیں۔ اور یہی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک ہو رہے ہیں تو یہ تکفیری ٹولہ آ کے کوئی بل ویسے نہیں ہے۔ یہ بل اہل بیت سے محبت ہو کے، یہ بل اصحاب سے محبت ہو کے نہیں کر رہے ہیں، یہ بل مسلمانوں کے درمیان آپس میں دوستی سے ان کو خطرہ ہے۔ بے شک تفرقے کے لیے انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، یہ ہم قسم میں کوئی اور چیز ہے۔ لہٰذا اس کے آڑ میں اہل سنت کی محبت وہ تلاش کر کے دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور جبی میں بھی اس سال
جو محرم کا مہینہ گزرا ہے، بہت خوبصورت مہینہ گزرا. کلاس کے لوگ آئے، ہمارے لوگ ان کے اجتماع میں گئے، ان کے لوگ ہمارے اجتماع میں آ گئے. اور خدا سلامت رکھے آغا سید باقر حسین الحسینی کے جناب علی سرپرستی میں، آغا شیخ محمد حسن جعفری کی سرپرستی میں یہاں کے تمام مکاتب والے ایک ہو گئے، اپنے حقوق کے لیے ایک ہو گئے. اب چلاس والے ہمیں دعوت دے رہے تھے. میں آپ کو یہ کہوں، چلاس کے یوتھ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، چلاس کے علماء کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ لوگ ہمیں دعوت دے رہے تھے، ہم جا رہے تھے چلاس میں، علماء کی وفد جا رہے تھے، میں خود جا رہا تھا. لیکن ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اگر ان کے آپس میں کوئی وہ اتحاد اور اتفاق ہو گئے تو مشکلات بہت آئیں گی. کس کو جیسا کہ میرے شیخ صاحب نے جو نعرہ لگایا، شیعہ سنی بائی بائی، تیسری قوم کہاں سے ہے؟ تیسری قوت کہاں سے؟ یہ تیسری قوت تو ہے، یہ تکفیری گروپ ہے، یہ تکفیری ٹولہ ہے جو نہیں چاہتے شیعہ سنی ایک ہو جائے. لہٰذا یہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یار زیارت عاشورہ اور یہ چیزیں تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے آئے ہیں، آج بھی پڑھتے آئے ہیں. ان کو ہمارے عقیدے کا پتہ ہے، ہمیں ان کے عقیدے کا پتہ ہے. بے شک. آج ایک تازہ کوئی ہم نے لفظ نہیں کہ آپ ناراض ہو جائیں. لہٰذا ان کے پیچھے یہ مولوی میں اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مولوی اہل سنت کا کوئی مولوی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دلال مولوی ہے جو گھسے ہوئے ہیں آپ کے درمیان میں. اہل سنت اپنے اندر گھسے ہوئے دلالوں کو باہر پھینکو. اور میں یوتھ چلاس کے علماء اور یوتھ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جناب علی ادھر روڈ بلاک، ادھر روڈ بلاک، ادھر روڈ بلاک، وہاں پہ صرف تکفیری جذباتی کچھ جوان تھے، یوتھ وہاں پہ، علماء وہاں پہ موجود نہیں رہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو درد ہے، ان کو ہمت ہے، ان کو غیرت ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ چلاس میں کوئی مشکل آئے ہم بڑھیں گے، ہمیں مشکل آئے چلاس والے آگے آئیں گے، ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے. لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں پورا اہل تسنن اور تشیع اور اسماعیلی نوربخشی سب کا میں کہنا چاہتا ہوں، علاقے کے مفاد اسی میں ہے، ملک کے مفاد اسی میں ہے کہ ہم اتفاق ہو جائے. ہمارے اتفاق اور اتحاد میں طاقت ہے، برکت ہے. اور یہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ آج جتنے کل بھی آئے اور آج بھی آئے، انشاءاللہ آئندہ بھی آج جب آپ جنہیں کوئی مشکل آئے تو بلانے کی ضرورت نہیں. یہی قوم ہے. قوم کا مطلب یہی بلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو تکلیف ہو جائے تو سب پہنچ جائے. یہ قوم کی علامت ہے. امید ہے آئندہ بھی آئیں گے، آئندہ بھی آئیں گے. خبر رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خبر رکھنا ہے. ابھی ہمارے لیے بہت سارے معاملات آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں سے میں عہد بھی لے رہا ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں. رات کو بھی کچھ جانے اور تنگے کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے بھی کہا کہ یار ادھر جو بھی آتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے مہمان ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یا انتظامیہ کو تکلیف ہم نہیں دیں گے. ہمارے مہمانوں کا جناب علی تحفظ ہم خود کریں گے. ہمارے جلسے میں آئے، جلوس میں آئے، احتجاج میں آ جائیں، ہم خود تحفظ کریں گے. یہ ڈی سی ہے، کمشنر ہے، ڈی آئی جی ہے، یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ خطرہ ہے نکل جائے. کوئی خطرہ نہیں ہمارے پاس. ارے وہ ادھر ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہم کھلائیں گے پلائیں گے، ہم حسینی ہے. لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو آگے مسئلے کا حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات اتحاد اور اتفاق کو مد نظر رکھنا ہے. دوسری بات جناب علی یہی ہے کہ لوگ کاٹو، جتنا ایف آئی آر کرنا ہے کاٹو. ہم تو علماء یہاں سادات ہیں، ہم اسے ڈرنے والے نہیں. ہم خود جا کے گرفتاری دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ہم زندان میں بھی جائیں گے. اور آج ولادت باسعادت مولا باب الحوائی جمع مسیح کاظم بھی ہے، جنہوں نے 14 سال زندان میں گزارے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، دو جملہ جی چاہتا تھا پڑھوں، لیکن محفل کا تقاضا یہ نہیں ہے. میرے بعد جو علماء نے خطاب کرنا ہے. جناب اتحاد اتفاق. دوسرا کام جو اہم ہے، بلتستان میں تو آپ نے لاج رکھی ہے، بلتستان میں آپ لوگوں نے عزت رکھی ہے. اب اسلام آباد کے یکم ربیع الاول کا دھرنا ہے.
آپ بھی اور آپ کے جاننے پہچاننے والے پورے پاکستان میں جتنے گلگت بلتستان کے، میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں، پورے پاکستان میں بسنے والے جی بی کے جوانوں سے، بزرگوں سے، شیعہ سنی سے میں مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان میں جس کونے میں بھی ہو، یکم ربیع الاول کو اسلام آباد دھرنے میں شریک ہونا ہے۔ آپ شریک ہوں گے؟ انشاءاللہ سب مل کے علماء کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، دشمن کو شکست دیں گے تو ہم اپنے اتحاد سے دیں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ دوسری بات نہیں ہے، اہم ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے پانی کا، خدا کے لیے خیالوں کا ایوجن ہے، شروع کیا ہے خدا کے لیے۔ کھرما والے یہ نہ کہو کہ یہ سردو کا مسئلہ ہے، خپلو والے، شگر والے یہ مت کہو، رندو والے یہ نہ کہو کہ سردو کا مسئلہ ہے۔ اب سب سردو ہے، آپ کے وائس سردو میں ہے، سب سردو میں ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ آپ کے گھر میں چندہ لینے آنے تک آپ انتظار نہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی میرے پاس 10 مرلہ ہے، اس کے پاس 40 کنال ہے، یہ مت کہیں خدا کے لیے۔ آپ اپنے 10 مرلے کے حساب سے دے دیں، وہ اپنے 40 مرلے کے 40 کنال کے حساب سے دے دیں، پیسے دے دیں، رقم دے دیں۔ اس کو کامیاب کرنا ہے ہم نے، یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے۔ علماء کے فرمان پہ لبے کہنا ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ ڈائیورجن ٹیسٹ کیس ہے انشاءاللہ۔ اس پہ جو کچھ دے سکتے ہیں آپ لوگ، جو کچھ دے سکتے ہیں، نہیں 10,000 20,000 میں جو کچھ دے سکتے ہیں، تیار ہیں؟ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم خود جا کے وہاں پہ کام کریں گے، ہم مال جائیداد پہ قربان کریں گے، اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں گے، شہید کا ساتھ دیں گے، طاقت بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ تو تیسرے نمبر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوشیار رہے، ہوشیار رہے۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں جو بلتستان میں ہے لیکن ذبیحہ کھاتے نہیں ہیں، ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب علی شیخوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں، شیخوں کا نمک تو تم کھاتے ہو، ذبیحہ نہیں کھاتے ہو، یہ کیا بات ہو گئی یہاں پہ؟ لہذا ہوشیار رہے، ٹورسٹ کی شکل میں، مختلف شکل میں، اسٹیبلشمنٹ جناب علی کے دلال کی شکل میں، مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے لیے، آپس میں پھنسانے کے لیے لوگ آئیں گے، خصوصی کریں گے، مسائل پیدا کریں گے۔ لہذا یاد رکھو، اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھیں گے۔ پہلا کام زمین کا 1 انچ ابھی ہم فروخت نہیں کریں گے، زمین کا 1 انچ کسی کو نہیں کریں گے۔ یار بھوکے رہیں گے، ہے نہیں ہے، بھوکے رہنا پسند کریں گے، لیکن زمین کسی کو نہیں دیں گے، وعدہ ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، زمین کسی کو نہیں دیں گے، وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ ہاں، فلسطین بننے سے بچاؤ اپنے ایریے کو، بچاؤ فلسطین بننے سے۔ یہاں سے میں ہوٹل والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہوٹل والے، خصوصاً ہوٹل والے، آپ اپنے ہوٹلوں میں ضابطۂ اخلاق بڑے بورڈ بنا کے رکھیں اور ان سے کہیں کہ جو بغیر لباس، جو نامناسب لباس والے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ باہر کہیں گھومنے مت جائیں ایریے میں۔ میں ڈی سی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کمشنر سے بھی، ابھی حال یہ ہوٹل میں ہے، بازار میں ہے، لیکن ابھی لوگ تو گھومنے کے لیے جناب علی گھر پھر رہے ہیں، نامناسب لباس میں گاؤں کی گلی کوچے میں پھر رہے ہیں۔ پھر ہمارے جوان بھی تو جوان ہیں نا یار، ہم کیا کریں اس کو؟ نامناسب حالت مت کریں خدا کے لیے۔ پاکستان کے جو محب ہیں حقیقی معنوں میں وہ ملت تشیع ہی ہے۔ ہم پاکستان کے حامی تھے، پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کے حامی رہیں گے، لیکن اپنے حقوق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ نعرہ بلند کروں گا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ اس کے بعد میں نائب امام جمعہ
علامہ شیخ جواد حافظی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال تیرا دم برتے رہیں گے، اے سکتے پیغمبر تیرا دم برتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے، تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، علماء کرام سے انتہائی معذرت کے ساتھ مرکزی علماء کرام کے حکم کے تحت بزرگ علماء کرام کے بعد یہاں آ کر کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن حکم ہونے پر حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے میرے عظیم ایمانی جذبات سے سرشار جوانوں کے غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ علماء کرام کے بالخصوص ہم سب کے سرپرست علامہ شیخ محمد حسن جعفری حفظہ اللہ کے کال پر یہاں پر تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، نمائندگان، مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران، سوشل ایکٹیویٹیز اور جتنے بھی میرے قوم کے بزرگ علماء کرام یہاں پر جمع ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ چند ایک علماء کرام کے فرامین کے بعد آپ سن چکے، اس کی طرف چند چیزوں کی طرح میں اشارہ کروں گا۔ آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ایک یہ ہے فثبتوا، ثابت قدم رہے، دوسرا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، یاد کریں۔ تو علماء کرام کے دیکھیں عزیزان، یہاں شرط یہ ہے، ہماری تربیت کا یہ حصہ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں مذہب و دین کے دائرے اور آئین کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم علماء کے، ہمارے سرپرستوں کے فرامین کے تحت کرتے ہیں۔ دنیا بے سرپرست ہے، ہم بے سرپرست نہیں ہیں۔ ہمارا جو خدا کی طرف سے حجت خدا اور نائبین حجت خدا اور ہمارے لیے جو ان کے نمائندے موجود ہیں، ان کے فرامین کے تحت مکتب اہل بیت کا ہر فرد ہمیشہ احکام دین شریعت کے حکم کو آگے رکھ کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ میں آپ کو اس کا تاریخی حوالہ دوں گا۔ حضرت ابو الفضل عباس 9 محرم الحرام کی شام کو جب شام والے کوفہ والوں نے للکارا عباس کو، عباس نے وہاں پر اپنے غیرت اور اپنی جرأت کا از خود سے اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کو یہ جواب دیا، میں میرے مولا آقا کے رائے پوچھ کے آتا ہوں، جنگ کرنا اور مقابلہ کرنا اس حکم کے بعد عباس سے سیکھنا۔ تو ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں۔ عزیزان محترم، آج دوسری طرف اگر دیں تو میں تھوڑی سی آپ کو اس واقعے کی تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں، وضاحت کر دوں۔ پاکستان کی آئین کے تحت 1973 میں ایک مختصر سا آئین تھا جسے تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ جو قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنا آئین کا شق تھا۔ اب اس میں کئی ترمیمیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی سازشیں ہو کر یہاں تک 2023 کے جو متنازعہ ترمیمی بل تھا اس کے بارے میں دیکھیں تو کوئی بھی ایک ایسا بل جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ بالکل ہی آئین پاکستان کے ساتھ متصادم چند زرخرید لوگوں کو سامنے لا کر یہ بل ایوان نے پیش کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں، یہ آئین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کسی بھی چیز کو آئین
پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے اس کو جب پیش کر لیتے ہیں تو اس کے ذیلی جو وہاں پر ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہاں سے حل نہ ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کرتے ہیں. جب وہاں سے پاس ہو جائے پھر پارلیمنٹ میں وہاں پر 3/4 اکثریت کے ساتھ وہ آئین اور پاکستان کا آئین بن جاتا ہے. آج چور دروازے سے چند زرخرید نمائندوں کو لا کر اس بل کو پیش کیا، لیکن مجھے ان پر زیادہ افسوس نہیں ہوتا. آج آپ کو میں ایک حقیقت بتاتا ہوں، پاکستان میں بہت ساری سیاسی مذہبی تنظیمیں ہر مکتب کے ہیں. ان میں سے ایک معتبر نام تھا جماعت اسلامی کا، لیکن جماعت اسلامی تم نے اپنے پاکستان کے اندر اپنا جو مقام تھا اس کو کھو دیا. ایک دہشت گرد ٹولے کا بنایا ہوا جو بل تو نے اسمبلی میں پیش کر کے، میں یہ بتاؤں گا اگر یہ پاس ہو جائے، سب سے پہلے تیری تنظیم کا بانی جس نے خلافت و ملوکیت کی کتاب لکھا ہے، وہ اس کے ضمن میں جماعت اسلامی کا ادارہ اور اس کا بانی اس کے لپیٹ میں آتا ہے. سب سے پہلے اس بل کے ذیل میں جماعت اسلامی جو ایک دہشت گرد تنظیم کے اراکین آج مٹھائیاں تقسیم کر کے بانگے تولیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنا کے دیا تھا. تو آج آپ اگر اس طرح سے دہشت گرد اور تکفیری ٹولے کے لیے اعلی کار بنتے ہیں تو آئندہ پاکستان کے مذہبی تنظیموں کے صف میں جماعت اسلامی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور عزیزان، آئین کے ساتھ جو ٹکراؤ بل ہے، ہمارے جس طرح اسلام آباد میں مرکزی قائدین نے اعلان کیا تھا اور اس کے لیے ڈیڈ لائن دیا ہے، تو صدر پاکستان نے جس کو مسترد کرنا تھا یا کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ 1 ربیع الاول تک، جیسے آغا صاحب نے پہلے اعلان کیا، قائدین کے حکم پر، قائد ملت کے حکم پر ہم سب جمع ہو کر اس بل کو وہاں سے انشاءاللہ ملت تشیع آل محمد کے پیروکار انشاءاللہ اس بل کو کچرے کے ٹوکری میں پھینک کر ہم واپس آ جائیں گے. دوسری بات، دوسرا مسئلہ، میں عزیزان آپ سے یہ گزارش کروں گا، ہمیشہ سے تکفیری اور دہشت گرد ٹولہ ہمیشہ سے ہمارے لیے معمولی سی باتوں کو سازش میں آ کر KKS کو بند کرتا ہے، KKS کو بند کرتا ہے. میں دیامر اور کوہستان کے جو امن کے وہاں پر بہت بڑے اچھے علماء بھی ہیں اور سادہ عوام سے مخاطب ہو کے میں یہ کہوں گا، ہم 2 چیزوں کی وجہ سے آل محمد کے ماننے والے ہمارے علماء کے مراجع کے فتویٰ کے ہم پابند ہوتے ہیں. ہم 2 وجوہات کی وجہ سے ہم کمزوری نہیں دکھاتے ہیں، ہم مصلحت کی خاطر برداشت کرتے ہیں. ایک وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ہم نے اس وطن کے لیے کیوں کی، ایسے کاموں کے لیے مسلح جد و جہد کرنا، ہمارے وطن عزیز کی سالمیت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ہماری غیرت کو مت للکارو. اگر آپ ہماری غیرت کو مت للکارتے ہیں تو یہ مت سوچنا وطن کو ہم ایسے کاموں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے. ہماری طاقت کا دیکھنا ہے. اگر تشیع کی طاقت کے جوانوں کی غیرت کو دیکھنا ہے، ہمارے رگوں میں بھی، میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، ہمارے رگوں میں بھی، ہر جوان کے رگ میں جو خون قاسم سلیمانی کے جسم میں گردش کرتا تھا، وہ خون ہمارے جسم میں بھی گردش کر رہا ہوتا ہے. داعش جیسے القاعدہ جیسوں کو ہم ٹھکانے لگا سکتے ہیں. ہماری غیرت کو مت للکارنا.
ہم وطن کی سالمیت کے محافظ ہیں، اس لیے ہم برداشت کرتے ہیں، اس لیے ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو دشمن سے لڑنا ہو تو کرگل کے بارے میں دیکھو، دشمن سے لڑنا ہے، محاذ کو فتح کرنا ہے۔ ہم دشمن کے، وطن کے دشمن، اسلام کے دشمن ان کے ناک میں دم کر کے چھوڑتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں ہمارے مراجع اجازت نہیں دیتے۔ ہم ہمارے اہل سنت بھائیوں کو، جس طرح علماء کرام نے بھی ارشاد فرمایا، صرف بھائی نہیں بلکہ ہم اپنی جان سمجھتے ہیں۔ یہ صرف سمجھتے نہیں، ہم عملاً کرتے ہیں۔ ہمارے دیامر سے لے کر کوہستان کے ہزاروں جوان، ہزاروں مزدور، ہم نے ان کو محلہ محلہ، شہر شہر میں اپنے سینے سے لگا کر ہر ایک کا تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن تم ہمیں راستہ دینے سے اور روک کر اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم وہاں کے پرامن، امن خواہ اور جو سنجیدہ علماء کرام ہے، آپ کا امیج پاکستان کی سطح سے، ملکی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر آپ کا نام اچھی طرح کوئی سنجیدہ معاشرے میں نہیں لیا جاتا۔ اس حالت کو آپ بدل دیں۔ ہم آپ کو داد و تحسین پیش کرتے ہیں۔ محرم کے دوران آپ نے وہاں پر چوک کا نام تبدیل کر کے، آپ نے وہاں پر سبیلوں کا انتظام کر کے اچھا ایک میسیج دیا تھا۔ اب ان دہشت گردوں کو جو ملک کا غدار بھی ہے، سازش گر بھی ہے، 0 پوائنٹ پر جس دہشت گرد نے، تکفیری گروہ کے سربراہ نے ٹیلی فونی خطاب کیا تھا، آپ آئندہ ایسے لوگوں کو اپنے خطے میں آنے سے روک دیں، نہیں تو ہمیں روکنا آتا ہے۔ لہذا میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بھائی، ہم مقدسات کے احترام کسی سے ڈر کے نہیں کرتے، مراجع کے فتویٰ اور حکم کے تحت کرتے ہیں۔ نہیں تو سر کٹانا، اس راہ میں قربانی دینا ہم میں سے ہر ایک کی خواہش رہی ہے۔ ہر ایک اس چیز کی تمنا شب روز کرتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما کا پیغام شہادت کا پیغام ہے، راہ حسینی کا پیغام ہے، راہ زینبی کا پیغام ہے۔ اور میں اس جگہ پر آپ کو یہ بھی بتاؤں علماء کی طرف سے ہمیں یہ مخصوص دہشت گردوں کے رحم و کرم پر، اس راستے پر ہمیشہ معمولی سی چیز آ جائے، ہمیں تھرٹ دیے جا رہے ہیں، ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ علماء کرام کو وہاں سے گزرنے سے ایسے دہشت گرد مولوی تقریر کر کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو شغرفہ سے اسطور پروجیکٹ کا فیز 1 ابھی یہ ٹینڈر کے مراحل میں ہے، بار بار اس کو سازش کا شکار کر کے التوا کا شکار بنا رہا ہے۔ اس کو فوراً اور اس کی فیز 2 اسطور سے لے کر شنٹر جو راستہ ہے، مظفر آباد تک کا جو راستہ ہے، اگلے 6 مہینوں کے اندر اس منصوبے کا فوراً اعلان کیا جائے، جو اس کا ٹینڈر کرایا جائے، اس کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بلتستان کے ساتھ بالکل ہی ناانصافی اور ظالمانہ رویہ ہے، اور آگے اس کے فیز 2 کو محفوظ بنائیں۔ یا تو ہمیں یہ کہہ دیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنے لیے پرامن راستہ تو خود اپنائے تو ہم اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ عزیزان محترم، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، الحمدللہ کل آپ کے جذبہ ایمانی بغیر کسی کال کے ایک سید کے خلاف، علی علماء کرام نے بھی فرمایا، یہ ایک سید کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ غالب دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے اجتماعی وجود اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہذا یک طرفہ تو نے جو کارروائی کر کے ایک سید کے عزت کو اور ہمارے عقیدے کو اور ہمارے قومی وقار کو مجروح کیا ہے، تو میں نے ابھی سنا ہے، آپ کو یہ خبر میرے پاس ابھی ایتھنٹک طور پر صدر انجمن ادھر نائب سینئر نائب انجمن امامیہ آغا نائب صدر آغا شیخ محمد علی مظفری صاحب کو یہ کافی ادھر دی ہے۔ یک ہمارے سرپرست سے آج کے جمعے کے اعلان اور کل شام کو جو اعلان کیا تھا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ ایک ہمارے اپنے عبادت خانے کے اندر ہونے والی گفتگو کو اتنا پبلک کر کے ہمارے ایک سید کے شان کے خلاف ایف آئی آر کی، لیکن کھلے عام چوکوں پہ اجتماع میں مکتب اہل بیت پہ اور ہمارے عقیدے کو چیلنج کرنے والے اس دہشت گرد مولوی کو تم نے آزاد رکھا تھا۔ اس لیے آج جمعے میں بھی، کل شام کو بھی علماء کرام نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اس ایف آئی آر کو فوراً ختم کیا جائے، یا اگر آپ نے ایسا کیا ہے ایک دہشت گرد کو امن کے داعی کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، لیکن ایک بیرونی سازش اور کلادم تنظیم کے نمائندے کو تم لوگوں نے ایف آئی آر نہ کر کے ہمیں، بلکہ ان کو تحفظ دے کر ہمارے عقیدے کو، ہمارے جذبات کو مجروح کیا تھا۔ تو ابھی اس کی کافی ادھر آ گئی ہے کہ آپ کے غیرت، آپ کے جوش نے یہ رنگ لایا ہے کہ یہاں آج جو وہاں پر چوک پر ملت تشیع کے خلاف حرج سرائی کرنے والا تکفیری گروہ کا مقامی اس ٹولے کے سربراہ مولوی فرمان ولی، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ کر ایف آئی آر کی چابی آج ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سب مل کے ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، لیکن یہ آخری نہیں۔ جب تک ان کو لگام نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ آئین کا حصہ ہے، ہمیں اپنے عقیدے کے تحت، کیوں؟ اس لیے پاکستان ہم نے بنایا ہے، پاکستان کو ہم بچائیں گے۔ پاکستان کے خاطر ہم یہ برداشت کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم ریاست پاکستان کے آئین کو تحفظ کر کے اس کے پابند رہیں گے۔ یہاں موجود دہشت گردوں کو کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، چوتھی بات آپ تمام کے لیے، آغا صاحب آپ نے گزشتہ مہینوں میں پورے ملت بلتستان کی تمام مکاتب فکر کے لیے آپ نے ایک عوامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے علامہ شیخ صاحب کی سرپرستی میں آپ نے جو قدم اٹھایا تھا، یہ کچھ طاقتوں کو یہ راست نہیں آیا، اس لیے آپ کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ بے فکر رہیں آغا صاحب، آپ نہیں، آپ کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کوئی ہاتھ آگے بڑھے آپ کو پیچھے رکھ کر یہ امامے والے سب آگے جائیں گے۔ اور یہ خیالوں کا جو پروجیکٹ ہے، ہم جس جذبے کے ساتھ چلا رہے تھے، آپ اس کی لیڈ کریں گے، ہم سب آگے دست و بازو ہوں گے انشاءاللہ۔ آغا باقر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آغا باقر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بار پھر علماء کرام کی فراہمی آئندہ کے پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ کل
उलमा किराम की नशिस्त होगी। हमने इसको बाकायदा हमने अपडेट रखना है। आप तैयार रहेंगे, आप हमारी ताकत है, आप हमारा जज्बा है, आप हमारी कुव्वत है, आप हमारे बाजू है। जिस तरह हुसैन को करबला के शहीदों ने आखिरी दम तक साथ दिया था, हमें तवक्को है मेरे जवान अकबर अली अकबर बनकर, कासिम मोहम्मद बनकर, अबुल फजल अब्बास बनकर उलमाए किराम के साथ देंगे। अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह सब मिलके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आपका बहुत शुक्रिया उलमाए किराम के साथ, माज़रत के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के नायब सदर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मुज़फ़्फ़री साहब इंशाअल्लाह करारदाद आपके सामने बयान करेंगे। उससे पहले मैं आपकी इत्तला के लिए बयान करना चाहता हूँ कि कल 10 बजे बल्तिस्तान भर के उलमा को मरकज़ में दावत दी है। तमाम उलमाए किराम जो भी फैसला करेंगे उसके बाद लाए अमल तय किया जाएगा। आपने अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाना नहीं है। अहले बैत के रास्ते पर चलने वाले आशिकान अहले बैत का ये वतीरा रहा है कि हमने हमेशा मरकज़ के ऐलान के मुताबिक, हमारे उलमा के फरमान के मुताबिक आगे कदम बढ़ाना है। अपनी तरफ से आपने कोई कदम नहीं उठाना है। आज अंजुमन इमामिया की दरख्वास्त पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में अंजुमन इमामिया के ज़र एहतिमाम नगर में तमाम इलाकों में, यहाँ शिगर, खपलू, रोंदू, हर जगह खरमन एहतिजाज हो रहे हैं। जहाँ जहाँ उलमाए किराम एहतिजाज कर रहे हैं उन सब का हम अंजुमन इमामिया की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह आप अंजुमन इमामिया की काल का इंतज़ार करें। जो भी उलमाए किराम कल लाए अमल देंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल-हकीम बिकिताबिल मुबीन वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले मैं सरपरस्त आला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सरपरस्त आला अंजुमन इमामिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख जाफरी दामज़िल्लो की तरफ से, सदर अंजुमन इमामिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद बाक़िर अल-हुसैनी और अराकीन की तरफ से उलमाए किराम, सादात एज़ाम, जवानान मिल्लत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी इस एहतिजाज के लिए ताउन किया है उन सब का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये करारदाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट में पेश किए गए हालिया मुतनाज़ा तरमीमी बिल से पूरे मुल्क में तमाम मसालिक के लोग बिलखुसूस मिल्लत तशय्युअ सख्त बेचैनी का शिकार है। मकतब तशय्युअ के बुज़ुर्ग उलमाए किराम की सरबराही में मुल्की सतह पर होने वाले उलमा व ज़ाकिरीन कन्वेंशन में इस बिल को यकसर मुस्तरद किया गया है। इसी तनाज़ुर में स्कर्दों में होने वाली उलमा कॉन्फ्रेंस से अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद बाक़िर अल-हुसैनी की तकरीर के एक हिस्से को सियाक़ व सिबाक़ से हट कर पेश किया गया और अब आगाज़ सैयद मोहम्मद बाक़िर अल-हुसैनी के ख़िलाफ़ थाना स्कर्दो सिटी में FIR काटी गई है, जिससे पूरा गिलगित बल्तिस्तान में गैर यकीनी और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है। इस बिलाजवाज़ FIR के ख़िलाफ़ एहतिजाज के लिए जमा ये अज़ीम इज्तिमा अपने मुतालबात के हक़ में दर्ज झेल करारदाद मंजूर देता है। नंबर 1, आगा सैयद मोहम्मद बाक़िर अल-हुसैनी के ख़िलाफ़ दर्ज करदा FIR को फिलफौर वापस लिया जाए। तो शाराए कराकरुम की बंदिश के दौरान जिन शरपसंद अनासिर ने शायान गिलगित बल्तिस्तान को शहराए कराकरुम पर कत्ल आम की धमकियाँ दी थी, उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिर्फ
بلوچستان کے عوام کے لیے نقل و حمل، تجارت اور سیاحت کو محفوظ بنانے کے لیے متبادل راستے کی تعمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کے تمام قدیمی راستوں کو فوری طور پر کھولا جائے۔ 4. آئین پاکستان اور اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق پاکستان اور گلگت بلتستان کے شہریوں کو مذہبی عقائد اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ شاغر روڈ منصوبے کا ٹینڈر بار بار منسوخ کرنا سراسر علاقہ دشمنی پر مبنی ہے۔ اس پروجیکٹ کو فوراً ٹینڈر کرایا جائے۔ نیز شوٹر سے مظفر آباد تک کی شاہراہ پر فوری کام شروع کیا جائے۔ 6. چور دروازے سے پارلیمنٹ میں پیش کردہ توہین صحابہ و اہل بیت علیہم السلام کی متنازعہ بل کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ شاہراہ قراقرم و بابرسر میں مسافروں، تجارتی قافلوں اور سیاحوں کی جان و مال کی محفوظ بنانے کے لیے چیک پوسٹیں قائم کی جائے اور گلگت بلتستان کے سکیورٹی کو تعیین کیا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو حاضر و ناظر خبروز۔ اب یہ پروگرام یہیں پہ اختتام ہوگا۔ ہم نے پرامن قبلہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب کا، آغا بکر الحسینی صاحب کا یہی حکم ہے کہ آپ نے پرامن طور پر منتشر ہونا ہے، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی نعرہ بازی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم مرحلہ وائز آگے بڑھیں گے۔ سینٹ سے بھی چور دروازے سے پاس کیا گیا، ایسے بل کے خلاف ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر اس متنازع بل کو واپس نہ لیا گیا تو قائد ملت جعفری علامہ ساجد علی نخوی، علامہ محسن علی نجفی اور حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نے جو یکم ربیع الاول کی تاریخ